बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। कराची के गुल प्लाज़ा में जो एक सानहा पेश आया, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है और उस इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में जो इतलात आई हैं, उन इतलात पर, उसकी तफसीलात पर मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातें हैं, जिसमें MQM भी शामिल है, जमात इस्लामी भी शामिल है और भी कुछ जमातें हैं, उन्होंने तसल्ली बख्श रद्दअमल जो है वो नहीं दिया और वो उससे मुतमिन नज़र नहीं आते। तो ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी और MQM के जो इख्तलाफात की आग जिसने जन्म लिया सानहा गुल प्लाज़ा से, वो अभी तक ठंडी नहीं हो पा रही। और इसके अलावा कुछ और भी मामलात हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, वज़ीर बराए कौमी सेहत, और आप सब जानते हैं उनका ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान के साथ है। और हमारे साथ मौजूद हैं कराची में जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, जो सिंध के वज़ीर बल्दियात हैं और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं अपने दोनों मेहमानों जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब को और नासिर शाह साहब को, आप दोनों को और अपने नाजरीन को कुछ क्लिप्स पुराने दिखाना चाहता हूँ कि ये जो MQM और पीपल्स पार्टी के जो इख्तलाफात की आग है, ये आग भड़कने से पहले क्या कुछ कहा जाता रहा। आपको यकीन है कि MQM और पीपल्स पार्टी अगले काफ़ी अरसे तक साथ साथ चलेगी? सर, मैं आपसे अर्ज़ करूँ ना कि मैं चाहूँ या वो चाहें, वो मुझे विश अवे नहीं कर सकते, मैं उनको विश अवे नहीं कर सकता। अब उनकी भी 3 जनरेशन्स पाकिस्तान में हो गई हैं। कोई कहे कि वो नए आए हैं, हम भुट्टो साहब ने उनको नए सिंधियों की बात की थी, कहा था कि ये नए सिंधी हैं। और जितना हम कराची को संभाल सकते हैं, जितना हम उसको बढ़ा सकते हैं, जितना हम उसको ठीक कर सकते हैं, उतना ही हम पे बेहतर हो जाएगा सिंध भी और पाकिस्तान भी। जो हमारे दोस्त हैं जो आज हुकूमत के साथ हैं, आप अपना अलायंस तोड़े PTI के साथ, गिरा दो इमरान की हुकूमत को। कराची के खातिर जितने वजारतें वफाक में MQM के पास है, हम सिंध में देने के लिए तैयार है। शर्त ये है कि इमरान को घर भेजे। MQM पाकिस्तान के सब दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम है। आगे चलना है कि वो जो एक तफरीक है, वो जो कुछ लोगों को मौका मिलता है इंतशार फैलाने का, कि उसको इंतशार फैलाने ना दिया जाए। तो आपने देखा जो आखिरी क्लिप था, इसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब और नासिर हुसैन शाह साहब इकट्ठे आपको नज़र आ रहे थे। तो MQM पाकिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ जो ताल्लुकात में कुछ अरसे के लिए बेहतरी आई थी, उसके बारे में क्या कहती रही, ज़रा वो भी सुन लें। हम एक नेचुरल अलाय हैं, ना ये जा रहे हैं ना हम सिंध से जा रहे हैं, और हम तो इरादी और इख्तियारी सिंधी हैं। और पीपल्स पार्टी की भी तारीख रही है कि वो कभी हमारे पास से बहुत कम हुआ है कि मायूस होके गई है। देखिए, ये हमारा आपस में मिलना, इससे कम से कम पूरे सिंध के अवाम पर एक अच्छा इसका तासुर जाता है। सिंध के दही और शहरी इलाकों की बेहतरी के लिए क्या क्या इक़दाम करने हैं, उसके ऊपर हमें ज़रूर मिलकर काम करना चाहिए। उस पर हमारे दोस्तों ने भी इत्तफाक किया। लेकिन आजकल सूरत हाल हमें कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। लेकिन ये जो सूरत हाल है इस वक्त, ख़ास तौर पे सानहा गुल प्लाज़ा की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसको MQM ने मुस्तरद कर दिया है और आप मुतालबा कर रहे हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो क्या जुडिशल कमीशन बनने से मामलात हल हो जाएंगे? हामिद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ बुलाने का। हमें ये बिल्कुल, मैं स्ट्रेट अवे पॉइंट पे आऊँ, हमें लगता है कि आखिरी हादसा नहीं है और जुडिशल इंक्वायरी की बात इसलिए की गई कि अगले हादसे से बचा जा सके। उसकी जो फाइंडिंग आए उसको पता चले कि भाई क्या क्या चीज़ें लैक कर रही हैं, गैप्स हैं, ताकि हुकूमत को ये आ जाए सामने, सबके पास आ जाए कि भाई ये गैप्स हैं, अब इसको और जगहों पे फिल किया जाए। तो इसलिए कि जो हालात हैं, हमें 18 साल हो गए ना, तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और मैं आगे बता दूंगा, अगर आप पूछेंगे कि भाई हम इस नहज पर क्यों पहुंचे, एक दिन में नहीं पहुंचे, 18 सालों में पहुंचे। तो जुडिशल इंक्वायरी की बात आपने जो स्पेसिफिक पूछा वो ये कि हम अगले हादसे से बच सकें, उसमें हमारी जो भी हमारे पास लैकिंग थी, जो भी कमी थी, वो पता चल जाए एक भरपूर इंक्वायरी में, ताकि हम अगले हादसे से बचें। अच्छा, नासिर हुसैन शाह साहब, आपने मुस्तफ़ा कमाल शाह साहब की बात सुनी है, तो अब एक आज ने एक इजलास भी बुलाया हुआ था, आप भी उसमें शरीक थे। तो
تو وہ تو مطمئن نہیں ہے جو ثانیہ گل پلازا کی جو انکوائری رپورٹ ہے. تو اب اس کا کیا ہوگا؟ یعنی کہ آپ جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہے وہ کیوں نہیں مان لیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں، جوڈیشل کمیشن کے لیے ہم نے منع نہیں کیا، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ بالکل جوڈیشل کمیشن بنے، مکمل طور پر انکوائری ہو. لیکن جو ابتدائی انکوائری کے لیے چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا، جس میں پنجاب کے فرینزک اور یہاں والے جو ہمارے ہیں وہ بھی مل کے انہوں نے یہ انکوائری کر بھی رہے ہیں، کچھ کی بھی ہے. تو ہم بالکل جوڈیشل کمیشن کے لیے ہم نے منع کب کیا ہے کہ ہم نہیں کریں گے. ہم خود چاہتے ہیں. دیکھیں، ابھی مصطفیٰ کمال صاحب میرے بھائی ہیں، اور انہوں نے جس طرح جو بات کہی وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اب ہمیں وے فارورڈ بھی دیکھنا ہے. چلے، اب ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا، اور جو انتہائی افسردہ ہیں سب لوگ ہی اس میں، جتنی جانیں گئیں، جتنا لوگوں کا مالی نقصان ہوا. اب آگے کی طرف بڑھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ آگے اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو. یہ جو سانحہ ہے یہ آئی اوپنر ہو. ہمارے یہ جو گرم باتیں تو ایک دوسرے کی طرف سے جو ہوئیں وہ صرف اسی وجہ سے کہ ٹھیک ہے، جہاں پہ ہماری کوتاہی ہے ہم بری ذمہ نہیں ہیں اس بات سے، لیکن اب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ہمیں. جو اعلانات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوئے، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہوئے، ان کو ہم نے جو ہے عملی جامہ پہنائے، اس میں آ کے ہمارا ساتھ دیں. ہمارے یہاں کے ہی ہیں، ٹھیک ہے، پولیٹیکل طور پر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ کبھی ساتھ رہتے ہیں کبھی نہیں ہیں، لیکن جو آپ نے کلپ سنائے، اصل حقیقت وہی ہے. جب ہم ساتھ ہوں گے، جو ظاہر ہے جہاں پہ کافی جگہوں پہ شہری نمائندگی ضرور ایم کیو ایم کے پاس ہے، اور باقی شہر میں بھی اور پورے سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو سندھ کی بہتری کے لیے ہم سب اگر مل کر کام کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن جب اس طرح کی بات آئے کہ جی کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے یا تقسیم کی بات ہو صوبے کی، تو پھر تھوڑا سا دل دکھتا ہے. تو اگر یہ اس طرح کی باتیں ہوتی تو یہ کوئی بھی اس طرح کا جو یہ تناؤ کی صورتحال پیدا ہوئی، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. ہم سب نے مل کر اپنے ان غمزدہ لوگوں کی مدد کریں. جس طرح سی ایم صاحب نے اعلانات کیے کہ ظاہر ہے کسی بھی جان کا نعم البدل نہیں ہے، لیکن ان کی دل جوئی کے لیے جو ہمارے لوگ شہید ہوئے، 1-1 کروڑ روپے کی بات کی ان کو دینے کی، یا جتنے بھی شاپس ہیں وہ کئی لوگوں کی جمع پونجی وہیں ہوتی ہے. جی مصطفیٰ کمال صاحب، یہ پھر معاملہ آگے کیسے چلے گا؟ ذرا آپ یہ بتائیں کہ اب اس نہج پہ آپ کیسے پہنچے کہ اب آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا؟ حامد بھائی، 18 سالوں سے تقریباً پیپلز پارٹی کی صوبائی حکمرانی ہے. 22,000 ارب روپے جو ہے وہ صوبے کو ملے ہیں ڈیویزبل پول میں پچھلے 17-18 سالوں میں. اور 22,000 ارب روپے کتنے ہوتے ہیں؟ میں نے 300 ارب روپے اپنے دور میں خرچ کیا تو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں کراچی آ گیا. تو امیجن کریں کہ 22,000 ارب روپے. پھر یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ یہ شہر میں اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو تمام دوسری پارٹیز کی سیاست جو ہے وہ کام کر کے ختم کر سکتی تھی، ہمیں ریپلیس کر سکتے تھے. لیکن آپ ایک واقعہ تو گل پلازا ایک واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بچے گٹر میں گر رہے ہیں، دنیا چاند پہ جا رہی ہے. میرے شہر کی خبر ہے کہ بچے گٹر میں گر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو کراچی کا روڈ کھدا ہوا ہے، پورا شہر کھدا ہوا ہے، پانی لوگ خرید کر پیتے ہیں، سیکیورٹی کا کوئی نظام نہیں ہے. آتے ہیں موبائل چھیننے کی کوئی اطلاع جو ہے وہ موبائل چھین کر مار دینے کی کوئی اطلاع پورے پاکستان سے آپ کو نہیں آتی. درجنوں لوگ جو ہے وہ موبائل چھیننے میں مارے جاتے ہیں. یہ شہر بالکل ایسا لگتا ہے کہ کوئی یہاں پر کوئی گورننس کوئی ہے نہیں. تو وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہونا تھا جو ہے اس میں وفاق سے صوبے میں اور صوبے سے ڈسٹرکٹس میں تمام جگہوں پہ جانا تھا. مجھے لگتا ہے کہ اس پاور سے، اس اختیار سے ہمارے دوستوں کو ایروگنس ان کی بڑھ گئی ہے. اور وہ مجھے لگتا ہے میں آپ کو دیکھیں، میں یہ ناصر شاہ صاحب جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، اچھے دوست ہیں.
سافٹ سپوکن ہے, ہمارا بھی بڑا احترام ہے. اور زرداری صاحب جو ہے وہ جو گفتگو آپ نے سنائی, ہم نے ہمیشہ جب سامنے بھی بیٹھے ہم نے ان سے اسی طرح کی بات سنی ہے اور اسی طرح کی گفتگو سنی ہے. اور مجھے ان کی, میں آئی ایم ناٹ ججنگ ہم کہ کوئی اس کے اوپر میرے پاس رائٹ نہیں کہ میں ان کی انٹینشن کو کوشچن کروں, لیکن جو امپلیمنٹیشن ہے نا, جو گراؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. ہمارے پاس اب آپ مثال کے طور پہ ہم بڑے لڑ بھڑ کر 15 ارب روپے کا ہم نے پیکج لیا, کراچی پیکج اپنے وزیر اعظم سے, بھائی ہم فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارا شہر, اس پیکج پہ کام شروع ہو گیا. وزیر اعلیٰ صاحب نے لیٹر لکھ کر اپنے صوبے کے دارالخلافہ میں کام بند کروا دیا without any reason. Just imagine کہ آپ وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کے صوبے میں ایک پیسہ وفاق سے آ کر لگ رہا ہے, چونکہ یہ ایم کیو ایم کے ذریعے پیسہ آیا ہے, ان کے ایم این ایس کے ذریعے خرچ ہو رہا ہے, آپ لیٹر لکھ کر جو ہے وہ اس کام کو بند کروا رہے ہیں. وہ کراچی کی گلیاں بن رہی تھیں, روڈ بن رہے تھے, پانی کا کام ہو. تو یہ جو اسٹائل ہے نا, یہ جو بیہیویئر ہے وہ بہت اور پھر آپ کو اس آگ نے اور ایکسپوز کر دیا کہ بلڈنگ کنٹرول آپ کے پاس ہے, سب کو وہاں پہ رشوتوں کی خبر ہے, وہاں پہ علاقے بٹے ہوئے ہیں, وہاں پہ چیزیں ہیں. حادثات ہونا مسئلہ نہیں ہے, حادثات کے اوپر جو ریئیکشن ہوتا ہے, جو چیزیں ہوتی ہیں, تو 18 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس بنا پر ہم اچھا ہم پھر کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں حامد بھائی, اس کو تھوڑا سا, سوری میری بات لمبی ہو رہی ہے, یہ کراچی 100 لوگ شہید ہو گئے, ایک ٹائر نہیں جلا, ایک دکان بند نہیں ہوئی, کوئی ہڑتال نہیں, کوئی بس نہیں, کوئی ہوائی فائر نہیں. آج کا کراچی یہ والا کراچی ہے. اس کے اوپر ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ آئینی بات کر رہے ہیں, قانونی بات کر رہے ہیں, جھگڑے کی بات نہیں کر رہے, اور بات ہی تو کر رہے ہیں. کراچی کو وفاق کے حوالے آئین کے کس آرٹیکل کے تحت کیا جا سکتا ہے؟ آرٹیکل 148 149 میں, کہ آرٹیکل 148 کے شق نمبر 3 میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ اگر صوبہ اس کے اپنے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے ناکام ہو جائے تو فیڈرل گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ انٹروین کرے. اور ہم کہتے ہیں بھئی قانونی ماہرین کو بٹھا لینا, ادروائز یا تو ہمیں سولوشن بتائیں بھئی, یا تو یہ حل کہ ہم خاموش رہیں اسی طرح سے مرتے رہیں, یا تو پھر کوئی اس کا حل ہوگا نا. اچھا جی ناصر حسین شاہ صاحب, اس میں اب یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے ایم این ایز جو ہیں وہ 15 ارب روپیہ لے کے آئے کراچی میں, تو چیف منسٹر صاحب نے وہ پروجیکٹس بند کیوں کروا دیے؟ دیکھیں, چیف منسٹر صاحب نے اس طرح بند نہیں کرائے کہ جس طرح مصطفیٰ صاحب فرما رہے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ کوئی بڑے پروجیکٹ ہوں, تیسرے اب یہ چھوٹی گلیوں میں کہیں پہ پانی کی لنک ہو رہے ہیں. ابھی 3 دن پہلے اسمبلی میں کال اٹینشن نوٹس آیا ہے ایم کیو ایم کے ایم پی اے کی طرف سے کہ جی یہ دیکھیں یہاں پہ ایک دم سے پانی کی لائنیں اسی کمپنی سے جو کام کر رہی تھی, جس کے لیے مصطفیٰ صاحب بتا رہے ہیں پی آئی ڈی سی ایل یا جو ہے, کہ جی انہوں نے کیا. اور ایم کیو ایم کے ایم پی اے نے یہ کال اٹینشن دی ہے. میں اسمبلی میں, ظاہر ہے میں ایز اے لوکل گورنمنٹ منسٹر اس کا جواب دیے, تو وہ انہوں نے صرف کہا کہ بھائی کوئی بڑے پروجیکٹ ہیں تو لائیں. اب جہاں پہ کام ہو رہے ہیں اور وہیں پہ کوئی گلی بنا دی گئی, کہیں پہ کوئی پانی کی لائن جو ویسے ہی پانی کا ایشو ہے, اور واٹر بورڈ کی بڑی لائن میں کوئی کہیں پہ چھوٹی لائن کوئی لگا رہا ہے, مطلب اس طرح کے پیٹی ایشوز ہیں. بڑے پروجیکٹ کوئی لائیں ہم تو ویلکم کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہی یہ ہیں کہ یہ جو ایک بات کہہ دی جاتی ہے, جو بھی پیسے گنوا رہے تھے یا فنڈز گنوا رہے تھے مصطفیٰ صاحب, میں یہ کہتا ہوں کہ 13 سے 18 تک, 18 سے 22 تک ریکارڈ پہ ہے کہ جو پی ایس ڈی پی بنتا رہا ہے, جس میں بے شمار پروجیکٹ آئے صوبوں کے لیے, سندھ کے لیے 2 سے 3% سے زیادہ نہیں رکھا گیا. تو اس وقت ہمارے جو وزراء ہیں, جو اس وقت نفیس وزراء تھے, آج کل بیبے وزراء ہیں, تو وہ بات نہیں کرتے کہ بھائی وفاق سے جو ایک پی ایس ڈی پی میں اتنے بڑے فنڈ دیے جاتے ہیں وہ سندھ میں کیوں نہیں لگائے جاتے. پھر ہمیں مثال دی جاتی ہے کہ جی پنجاب والے تو بات نہیں کرتے, کے پی والے تو بات نہیں کرتے, اور وہ خود ان کی پروونشل گورنمنٹ بناتی ہیں. وہ کس لیے بناتی ہیں کہ جب پی ایس ڈی پی میں اربوں روپے کے پروجیکٹ فیڈرل فنڈ سے ہوں گے تو ان کے پاس پیسے بچتے ہیں. جی اچھا, اس میں کوئی شک نہیں, مصطفیٰ صاحب نے بہت کام کیے, لیکن سندھ گورنمنٹ جب سے ہے جتنے انڈر پاسز, اوور ہیڈ بریجز, انفراسٹرکچر بہت یہاں پہ بنا ہے. اچھا, آپ کی ویڈیو فریز ہو گئی ہے, اس میں بڑا پرابلم آ رہا ہے مجھے, لیکن مصطفیٰ صاحب میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ سال پہلے تک جب آپ
حکومت میں وزیر نہیں تھے تو اس وقت تو آپ کی رائے کچھ مختلف نہیں تھی جب ایک دفعہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. تو ایک انٹرویو تھا آپ کا, میں اس کا ایک کلپ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ آج کہہ رہے ہیں کہ وفاق کو کراچی کے اختیارات دے دیں. جی آپ خود کہہ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب سندھ میں کیمپین چلانی شروع کر دی. بھئی آج اگر فرض کریں فروغ نسیم صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب وفاقی وزیر ہیں, اس لیے اور وزیر اعظم ان کا ہے, یعنی کہ عمران خان صاحب ہیں, ان کی کولیشن پارٹنر ہیں, تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا اختیار وفاق کو دے دیں. کل وزیر اعظم چینج ہو جاتے ہیں, یہ حضرات وفاقی وزراء نہیں رہتے, کل کو ایم کیو ایم پروونشل گورنمنٹ میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ وفاق سے کیا صوبے میں مانگیں گے پھر؟ تو بھائی یہ پنگ پونگ کب تک چلے گا؟ کراچی کو نہ وفاق کے انڈر میں دو نہ صوبے کے انڈر میں دو, کراچی کو کراچی والوں کے انڈر میں دو بھائی. تو اب جو آپ کا موقف ہے یہ تبدیل کیوں ہوا؟ نہیں ہوا تبدیل حامد بھائی. اچھا بالکل اب زبردست آپ نے, اچھا مجھے تو بھی ویری آنیسٹ یاد نہیں, لیکن آپ نے دیکھیے ہم نے پہلے یہ کام تو ہم آج بالکل آخر میں یہ والی بات کر رہے ہیں نا. ہم نے تو 18ویں ترمیم کی ہمارے لوگوں نے سائن کیے, غلط صحیح سائن کیے, اور کہ بھئی وفاق سے صوبے میں آئے گی, اختیارات آئیں گے اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ میں جائیں گے. نہیں ہوئے, بات کرتے رہے. پھر ہم نے الیکشن کے بعد 2024 کے الیکشن کے بعد جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جوائن کی ہے تو ہم نے ان سے ایم او یو سائن کیا 26ویں آئینی ترمیم کے لیے. ٹھیک ہے, 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ ہماری لوکل گورنمنٹ کی آرٹیکل 148 کی تشریح ہے کہ 8 پیجز کہ جو اختیارات اور وسائل جو ہے وہ صوبے سے ڈسٹرکٹ کو جانے ہیں وہ جو ہے وہ آئین میں لکھ دیے جائیں. این ایف سی ایوارڈ کے بعد پی ایف سی ایوارڈ آئین میں لکھ دیا جائے. 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے دوست ہمارے نہیں مانے, پی ایم ایل این تیار تھی, اس نے تو سائن کیا ہوا. 26ویں آئینی ترمیم پہ نہیں مانگے, پی ایم ایل این نے ہمیں کہا کہ بھائی ابھی یہ ہونے دیں, ہم اگلی 27 میں لے کر آئیں گے. 27 آئینی ترمیم میں وزیر اعظم صاحب نے ہمیں بلوایا ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن کو, اور علی اعلان کہا کہ ہم نے 26ویں میں آپ سے وعدہ کیا تھا, جب 27ویں میں ہم اس کو انکلوڈ کر رہے ہیں. یس پیپلز پارٹی نہیں مان رہی, ہم انہیں منا لیں گے. کیبنٹ میں میٹنگ ہوئی, کیبنٹ کی اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے حامد بھائی پوری کیبنٹ یونیووکل ہو کر, تمام وزراء نے یونیووکل, میں ایک کا نام لوں گا سب کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی بات ہو جائے گی, سب نے اس ہماری آئینی ترمیم کے بل کو اپروو کیا. یہ کہی گئی بات کہ بھئی یہ پیش ہوگا, 27ویں ترمیم پیش ہوگی اسمبلی میں, اور آپ کی آئینی ترمیم جہاں پڑی ہوئی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں, یہ بل بھی وہیں چلا جائے گا اور کلب ہو کر آ جائے گا. وہ چلا گیا بل وہاں پہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں, 2 دن تک 27ویں ترمیم کی آئینی ترمیم کے لیے کے اوپر جو ہے وہ بحث ہوئی. آدھے دن جو ہے وہ ہماری آئینی ترمیم پر جو پہلے سے پڑی ہوئی تھی بحث ہو گئی. ہمارے نمبر زیادہ تھے, پی ایم ایل این کے دوسرے لوگوں کے ایم کیو ایم کے ملا کر نمبر زیادہ تھے, پیپلز پارٹی کے نمبر کم تھے. وہ اس بات پر اڑ گئے کہ اگر آپ اس کو پیش بھی کریں گے تو ہم تمام شیکوں پہ جو کہ اور ہے جوڈیشری کے حوالے سے, آرمی چیف کے ٹینیور کے حوالے سے, ہم سب پہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. اب ہمارے اندر اتنی کہاں طاقت, ہمیں پھر کال آ گئی حکومت سے, وزیر اعظم سے اور لوگوں سے کہ بھائی اس کو جو ہے وہ بیک آف کر لیں, وہ نہیں مان رہے. اب امیجن کریں, اب آپ 28ویں ترمیم, اب آپ ہمیں 28ویں ترمیم پہ لگا دیا ہے کہ ہم 28ویں ترمیم میں بات, تو آپ کی یہ جو بات ہے, اگر تو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیولوشن آف پاور ہو جاتی, صوبوں کو سے ڈسٹرکٹ میں اختیارات چلے جاتے, تو میں کیوں کرتا؟ آج تو میں مجبوری میں یہ بات کر رہا ہوں. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب, میں آپ کے پاس آتا ہوں, ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ کمال صاحب اور جناب ناصر حسین شاہ صاحب. ناصر صاحب, آپ کوئی جواب دینا چاہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کو؟ انہوں نے بتایا کہ جناب ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو آپ لوگوں نے بلڈوز کروا دیا تھا. دیکھیں اس کی وجہ ہو سکتی ہے اس وجہ سے کہ جو تشریح 140A کی ایم کیو ایم کی طرف سے کی جاتی ہے, ہمارے ہاں اس کی تشریح دوسری کی جاتی ہے. اور اس وقت بھی پورے ملک میں اگر کوئی لوکل کونسلز کا کوئی بھی ہے تو وہ صرف سندھ میں ہی سلسلہ چل رہا ہے اور سب سے زیادہ بہتر چل رہا ہے. بہت میں سمپل سی بات کرتا ہوں کہ چلیں سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت برے ہیں نا, ان کو سب نے سپورٹ کیا, یہ پنجاب میں اس کو کیوں نہیں لاگو کروا لیتے اور پھر ہم پر پریشر ڈالیں کہ جی بھائی یہ سندھ والے اتنے ظالم ہیں, یہ پنجاب نے تو کر دیا, کے پی نے کر دیا, یہ نہیں کر رہے. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. لیکن ایک چیز میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے,
سوال یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو ہم سب نے اس کی بڑی حمایت کی تھی، اور اسی لیے حمایت کی تھی کہ جو اختیارات ہیں اوپر سے نیچے کی طرف منتقل ہوں گے. تو وفاق نے بہت سے اختیارات صوبوں کو تو دے دیے، لیکن صوبے وہ اختیارات آگے سے لوکل گورنمنٹس کو کیوں نہیں دے رہے، نہ پنجاب میں نہ سندھ میں؟ دیکھیں میں اسی پہ آ رہا تھا کہ اس وقت بھی جتنے اختیارات لوکل کونسلز کو پورے ملک میں اگر کہیں پہ ہیں زیادہ تو صرف سندھ میں ہیں. ان کو مزید بہتر ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. یہاں پہ پی ایف سی بھی بنا ہوا ہے لیکن اس پر ابھی اس طرح سے عمل نہیں ہوا، اس کو بہتر ہونا چاہیے. اور ایک چیز دیکھیں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم مل کے اپنے صوبے کو بنا سکتے ہیں، اپنے شہر کراچی کو بنا سکتے ہیں، اور ہمیں مل کر اس پہ کام کرنا چاہیے. بالکل تنقید کریں، ہم ہمیشہ تنقید کو ویلکم کیا ہے، لیکن جب تقسیم کی بات ہوتی ہے صوبے کی، جب اس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ وفاق کے حوالے کر دیا جائے تو ضرور دل دکھتے ہیں. اچھا، ادروائز تو مل کر کام کریں. آپ نے شروع میں جو کلپس دکھائے اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا، ایک اور معاملہ ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ظاہری بات ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب جو آج کل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس سے نہ پیپلز پارٹی خوش ہے نہ ہی ایم کیو ایم خوش ہے، لیکن ایک سوال تو بنتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، ذرا سنائیے. کراچی کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کرتی رہی ہے، وفاق میں حکومت کرتی رہی ہے، اور تقریباً ہر دور میں ایم کیو ایم اس کے ساتھ حکومت میں شامل رہی ہے. اب یہ نورہ کشتی ہر سانحے کے بعد یہ شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ مسئلے کا جو صحیح طریقے سے ڈائگنوسس ہو کہ ایکچوئل پرابلم ہے کیا. مصطفیٰ بھائی، حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نورہ کشتی ہے، جو بھی آپ نہیں، حافظ صاحب کی اپنی رائے ہے. اب وہ حکومت میں، یا ہم تو آگے بھی حکومت میں رہیں گے حامد بھائی، ہم تو چھوٹی پارٹی ہے نا. ہم تو جو بھی وفاق میں حکومت بنائے گی، میں الیکشن اس بات پہ لڑوں کہ بھائی لوگوں مجھے ووٹ دو، میں نے جا کے ڈیسکیں بجانی اپوزیشن میں بیٹھ کر، یہ کر سکتا ہوں کیا؟ نہیں، ہمیں تو ہر دور میں حکومت میں ہی رہنا ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور ہم نے کہا یہ آج جو آرٹیکل 126, 37, 28 کی بات ہو رہی ہے، اگر ہم حکومت کا حصہ نہیں ہوتے، ہم نے ایگریمنٹ سائن نہیں کیا ہوتا، ہم نے تو وزارتیں نہیں مانگی. 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت پہ گئی ہے، اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ اختیارات اور وسائل پہنچانے کی بات ہوئی. تو اینی ویز تو حافظ صاحب کا اپنی رائے. میں جو ناصر بھائی نے جو بات کی، دو باتیں میں کوئکلی وہ ایک جو بات کریں نا پنجاب میں جا کر لاگو کر لیں. حامد بھائی، ہماری اس آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے نا، اس کی وجہ سے پنجاب کی پوری اسمبلی نے یونی ووکل ہو کر اپنے یہاں ایک انہوں نے منظوری دی اپنی پنجاب اسمبلی میں وداؤٹ اینی اپوزیشن کہ اس کو آئین کا حصہ بنایا جائے. ان کو ناصر شاہ صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں اس پارٹی کو کہ یہ پروونشل لا کی بات نہیں ہو رہی کہ میں پنجاب میں جا کے لاگو کر دوں یا سندھ میں، یہ پاکستان کے آئین میں انکلوڈ کرنے کی بات ہو رہی. تو انہوں نے ریزولوشن کو یونی ووکل ہو کر منظوری یہ پنجاب نے کیا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ پنجاب میں ایون کہ پیپلز پارٹی نے بھی وہاں پر ساتھ دیا. دوسری بات حامد بھائی، لوکل گورنمنٹ کیوں ہے، کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، یہ لوکل گورنمنٹ کا وجود اس وقت آیا کہ جب دنیا میں یہ اس نے ریئلائز کیا دنیا نے کہ ہر جگہ ایک ہی پارٹی، زبان، رنگ، نسل، مسلک، مذہب کے لوگوں کی 100% اکثریت نہیں ہو سکتی. اگر وہ کہیں پر وہاں پر کوئی مائنورٹی ہے تو اس کو سینس آف پارٹیسپیشن دینے کے لیے لوکل گورنمنٹ کا نظام. اب سندھ میں ہم مائنورٹی ہیں، سندھ میں آج کے سینسس کے حساب سے تو میرا تو کبھی بھی وزیر اعلیٰ نہیں آئے گا. تو وزیر اعلیٰ نہیں آئے گا، گورنر تو ہے نا آپ کا. نہیں، گورنر حامد بھائی، گورنر تو جو ہے وہ ایک سیریمونیل پوسٹ ہے نا، اس کے پاس کوئی اختیار. دیکھیں، جو گورننس کے جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ تو صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. تو اگر وہ نہیں آئے تو میں ہمیشہ محکوم رہوں. اچھا، ناظر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ناظر صاحب. کہ دیکھیں، ایک طرف تو مصطفیٰ بھائی اور سب لوگ کہتے ہیں کہ جی سندھ اس پہ عمل نہیں کر رہا، اب یہ آئین کی بات کر رہے ہیں. بھائی اگر یہ پروونشل گورنمنٹ نے کرنا ہے تو پھر پنجاب گورنمنٹ کو کس نے روکا ہے؟ جب انہوں نے متفقہ علیہ سب نے اس کو پاس کر دیا تو پنجاب گورنمنٹ کو کس نے روکا ہے کہ وہ ان کو اختیارات نہ دے؟ تو میرے صرف کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے یہاں پہ اختیارات دیے ہیں، مزید اختیارات دینے کی ضرورت ہے جس پر قانون سازی ہو رہی ہے. اور میں مصطفیٰ بھائی سے کہوں گا کہ ہم نے ان کو لیٹر بھی لکھے ہیں کہ ہمیں اس میں تجاویز دیں تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے، مزید با اختیار کیا جا سکے، تاکہ مل کر خدمت کر سکیں. میں کوئی
تلخ بات نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی چاہتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا تناؤ پیدا ہو، بلکہ یہ ختم ہونے چاہیے اور ہمیں مل کر جو گل پلازا کے متاثرین ہیں اس وقت ان کی مدد کرنی چاہیے. جو ہم نے پیکج اناؤنس کیا ہے، مصطفیٰ بھائی کمیٹی بنائے جو انشور کرے کہ آیا واقعی جو اعلانات ہوئے ہیں جی کروڑ روپیہ دینا ہے، 5 لاکھ روپے 1-2 ماہ کے اخراجات کے لیے دینے ہیں، جتنی ان کا نقصانات ہوا ہے اس کی اسیسمنٹ میں آ کے جو کاروباری لوگوں کو اس میں چیمبر آف کامرس اور ٹریڈر یونینز کو کہا ہے ان کے ساتھ آئیں کہ بھائی واقعی پراپر ان کا جو ازالہ کیا جائے گا. جی جو 1 کروڑ روپیہ سندھ گورنمنٹ ان کو لون دلا رہی ہے جس کا کولیٹرل اور انٹرسٹ بھی ہم دے رہے ہیں وہ پراپر مل رہا ہے. ابھی ہم ان کو جب تک گل پلازا اپنی اصل صورت میں بنے تب تک دوسری جگہوں پہ ان کو متبادل جگہیں دلا رہے ہیں کہ اپنا کاروبار کر سکیں. آئیں ہمارا اس میں ہاتھ بٹائیں اور یہی گل پلازا دوبارہ تعمیر کیا جائے گا. کل اگر آپ کا اگر یہ آپ کا ہاتھ بٹانے آ گئے تو آپ ان کو ویلکم کہیں گے؟ جی بالکل ویلکم کہیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ سب ساتھ ہیں. دیکھیں ہم ساتھ رہے ہیں نا. ابھی جو باتیں ہوئیں آپ نے جو کلپ سنائے کتنے اچھے تھے، اور جب پی ڈی ایم میں بھی ہم سب ساتھ تھے تو جب الیکشن اناؤنس ہوا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم سب مل کر الیکشن لڑتے نا، یہ جو 2024 والا آیا. لیکن ہمارے جو پی ایم ایل این والے ہیں انہوں نے آ کے الائنس بنا لیا. ایم کیو ایم والوں نے بھی ان کے ساتھ الائنس بنایا، ہمارے ساتھ نہیں بنایا. بلکہ ایم کیو ایم نے ان کو بھی شامل کر کے جے یو آئی ایف کو، جی ڈی اے کو، سب کو ہمیں تو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی. اچھا ایک اور تو ہمارا بندہ تھا. اچھا ناصر صاحب ایک اور بھی بڑا اہم ایشو ہے، میں چاہ رہا ہوں مصطفیٰ صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے اس پہ بھی بات کر لوں. علامہ ناصر عباس صاحب سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، ذرا سنائیں جی. اب یہ خبریں جب چل رہی ہیں کہ ان کو اسپتال لایا گیا ہے، نہ فیملی کو پتہ ہے نہ پارٹی کے لوگوں کو پتہ ہے، تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہے. اس سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے پاکستان کے عوام کو اور ان کے گھر والوں کو، تو اس سے کوئی بڑا ان کو فتح حاصل ہو جائے گی. لوگ اس سے زیادہ اور متنفر ہو رہے ہیں ان سے. تو مصطفیٰ صاحب یہ عمران خان کی طرف اشارہ تھا علامہ ناصر عباس صاحب کا، تو یہ خبریں ہیں کہ کیا ان کو آنکھ کے علاج کے لیے پیمز میں لایا گیا کل؟ اچھا یہ میرے پاس بھی صحافی بھائیوں کے پاس سے کچھ کالیں آئیں. میں کراچی میں تھا، کچھ سیٹرڈے کی شاید بات ہے یہ، تو ناٹ ٹو مائی نالج پیمز میں اگر جو ہے وہ لے کر آئے گئے. لیکن اگر ایسا کوئی میں یہاں ہوتا شاید تو مجھے پتہ ہوتی یہ بات. اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے فرض کریں تو ان کو ان کی بہتری کے لیے ہوئی ہوگی، اور کوئی خدا نخواستہ کسی کو ٹارچر کرنے کے لیے یا کسی خاندان کو گھر والوں کو اذیت دینے کے لیے نہیں ہوئی. کوئی ان کو اس طرح کی کوئی ایسی چیز ہوئی ہوگی، اگر مجھے تو ایک تو پتہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو لے. اور اگر اب جو اطلاعات ہیں کہ شاید وہ جو بتا رہے ہیں صحافی بتا رہے تھے، مجھ سے ریکنفرم کر رہے تھے، تو میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتہ اس والی بات کا کہ ان کو لایا گیا اور وہ جو بھی ان کی ٹریٹمنٹ تھی کر کے ان کو لے جایا گیا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے، صحافی کہہ رہے تھے. تو مجھے نہیں لگتا کہ خدا نخواستہ کسی نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے اگر یہ ہوا ہوگا تو ہوا ہوگا. اچھا چلیں، میں نے بھی کوشش کی ہے حکومت کے ذرائع سے پتہ کرنے کی. مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈیالہ جیل سے پیمز لایا گیا تھا، لیکن صرف 20 منٹ کے لیے لایا گیا تھا، اور ان کا ایک چیک اپ تھا. ان کی آنکھ میں واقعی ایک پرابلم تھا، لیکن ذرائع حکومت کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کوئی بہت زیادہ سیریس پرابلم نہیں تھا. لیکن یہ بات جو ہے یہ میں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں، اور کیونکہ حکومتی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ان کو 20 منٹ کے لیے پیمز اسلام آباد میں لایا گیا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی مصطفیٰ کمال صاحب، کیونکہ آپ نیشنل ہیلتھ کے منسٹر ہیں تو اس لیے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ایشو ہے جو کہ سندھ اور پنجاب میں بہت سیریس ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ہے ایڈز. بظاہر ایک ایسی بیماری کا نام ہے کہ لوگ جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، اس کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں. تو کیونکہ یہ پنجاب میں اور سندھ میں سیریس ہو رہا ہے مسئلہ، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک پہلے میں رپورٹ دکھا دوں راشدہ شعیب کی. HIV قوت مدافعت پر حملہ کرنے والا ایسا وائرس ہے جو جسم میں داخل ہو کر مدافعتی نظام کو تباہ کرتا ہے، جس سے ایڈز یعنی ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم لاحق ہو جاتا ہے اور انسان معمولی سی بیماری سے بھی لڑنے کے قابل نہیں رہتا. پاکستان میں 3,69,000 افراد HIV کا شکار ہیں. رجسٹرڈ افراد کی تعداد صرف 82,000 ہے.
ان میں سے بھی صرف 58,000 افراد باقاعدہ علاج کرا رہے ہیں۔ پنجاب اور سندھ سب سے متاثرہ صوبے ہیں۔ آبادی میں مرض کی تشخیص ایک بڑا چیلنج ہے۔ HIV کو شروع سے ہم نے لنک کر دیا ہے اخلاقی بیماری، کردار کشی ہوتی ہے، مفت سہولیات تشخیص کی بھی علاج کی بھی، پھر بھی اس کا ٹک اپ کم ہے۔ HIV غیر ٹیسٹ شدہ خون، استعمال شدہ سرنج، غیر محفوظ جسمانی تعلقات اور آلودہ طبی آلات کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ ملک بھر میں ایڈز کے علاج کے 96 خصوصی سینٹرز موجود ہیں، لیکن تشخیص اور علاج کا خوف بھی برقرار ہے۔ ٹاپ آف دی لسٹ جو ہے وہ ہمارے جو انجیکٹنگ ڈرگ یوزرس ہوتے ہیں، جو وہ لوگ جو سرنج کے ذریعے نشہ کرتے ہیں، ایک ہی سرنج وہ پورا گروپ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ اور پاکستان میں ابھی تک جو اویلیبل ڈیٹا ہے 38.5% کے قریب پریویلنس جو ہے وہ اس گروپ کے اندر ہے، جو سب سے بڑا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق متاثرہ شخص عمر بھر نارمل زندگی گزار سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ علاج تا حیات جاری رکھنا ہے۔ کیمرامین محمد اقبال کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ اور کچھ میرے پاس اور بھی اعداد و شمار ہیں۔ پچھلے 15 سال میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں 200% اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب اور سندھ زیادہ متاثر ہیں، اور سندھ کے جن علاقوں میں یہ زیادہ پھیل رہی ہے اس میں چھوٹے بچے بہت زیادہ ہیں، اور ان کو یہ میرا خیال ہے سرنجوں سے زیادہ لگ رہی ہے۔ جو پنجاب میں لاہور، فیصل آباد، ڈیرہ غازی خان، گجرات، قصور، بہاولپور، سرگودا اور کوٹ مومن کے علاقے ہیں جی، یہاں پہ ایڈز پھیل رہی ہے۔ اور سندھ میں لاڑکانہ، نوڈیرو، شہید بے نظیر بھٹو آباد، میرپور خاص، شکارپور، حیدرآباد، نوشہر و فیروز اور پٹھان کالونی کا علاقہ جو ہے۔ تو میں نے مصطفیٰ کمال صاحب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کے انسداد کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نیشنل کمپین چلانے کا کوئی پروگرام؟ جی حامد بھائی، یہ 2-3 باتیں اس میں موٹی موٹی۔ ایک تو اس کے اوپر اس کی اویئرنیس ایک بہت بڑا ایک وہ ہے، لوگ اپنی جو ہے وہ ہمارے پاس جو رجسٹرڈ لوگ ہیں اس میں جو تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب ہے، ہمارے پاس ڈیٹا ہے 3,56,000 کے قریب، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پورا نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے نیٹ ورک میں آ گئے، لیکن اس سے بہت زیادہ لوگ ہیں کہ جو اور یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہم سے دوائیں لیتے ہیں، ہمارے سینٹر سے دوائیں لیتے ہیں۔ ایک تو میں نے ابھی پچھلے دنوں یہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ 86 ہمارے سینٹرز ہیں پورے پاکستان میں، کم سے کم ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ہونا چاہیے، تو 127 تو ہم اس کو کریں۔ پھر یہ جو بارڈر پہ جو لوگ ڈیپورٹ ہو کر آتے ہیں اس پر بہت 90% یہ کیسز ہمیں یہ پتہ چلی بات کہ وہ میڈیکل ریزنز پہ آ رہے ہیں وہاں پہ، لیکن ان کے پاسپورٹ پہ وہ کنٹریز یہ نہیں لکھتی کہ یہ میڈیکل ریزنز پہ آ رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ چیک کیا کہ جو بھی اب FIS سے اب ہمارے پاس بارڈر ہیلتھ کے جو لوگ ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ، اب ہم یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ کتنے لوگ کس فلائٹ پہ ڈیپورٹیز ہیں، تاکہ آپ اس کو وہیں پر اس کا مقابلہ وفاق اور صوبے مل کر ہی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، ڈسٹرکٹ لیول تک تمام، اس لیے کہ یہ جو ابھی ایک 76 کیسز آئے ایک ہفتے کے اندر، اور یہ جو پٹھان کالونی کا علاقہ آپ منگو پیر آپ بتا رہے ہیں، تو میں نے اپنا DG ہیلتھ یہاں سے بھیجا کراچی، اور وہ جہاں کر وہ تمام اس کی جو ہے وہ جو ہمارے پاس پوری ٹیم ہے اس کی ڈیٹیل لے کر آئے، اور ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ان بچوں کو، اور ان کی دوائیں شروع کی ہیں ان کی۔ اچھا ناصر شاہ صاحب، یہ کم از کم ایڈز کے مقابلے کے لیے تو MQM اور پیپلز پارٹی کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ جی بالکل، نہ صرف ایڈز بلکہ اور بھی جتنے امراض ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اس میں ابھی بھی مصطفیٰ صاحب جب بھی آتے ہیں یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں جو ہاسپٹلس ہیں، اور ایک اچھی بات ہے، اچھے ٹیلنٹڈ وزیر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ملک میں اس کا امپیکٹ اچھا پڑے گا، اور سندھ کا تو زیادہ حق بھی ہے مصطفیٰ صاحب پہ۔ چلیں، بہت بہت شکریہ۔ ناصر حسین شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں سے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ناصر بھائی نے بار بار ایک بات جو کی نا کہ یہ پنجاب کی کیوں نہیں ہوتی، یہ جو قانون کی ہم بات کریں، یہ آئینی ترمیم ان کو یہ پتہ ہے، لیکن اگر لوگ اس سے مس گائیڈ نہ ہوں، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ پنجاب نے، سندھ نے نہیں کرنا، انہوں نے پیپلز پارٹی نے آئینی ترمیم کی حمایت کرنی ہے، 26ویں میں نہیں کی، 27ویں میں نہیں کی، 28ویں میں کرنی ان کو چاہیے، اور اس کے اوپر یہ سٹانس لے رہے ہیں نا۔ تو بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب اور ناصر حسین شاہ صاحب۔ اور میں آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ساری MQM اور پیپلز پارٹی اس وقت ایک کشیدگی چل رہی ہے، اگر 18ویں ترمیم پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد کر دیا جائے، اور اختیارات واقعی صرف سندھ میں نہیں پورے پاکستان میں صوبوں سے لوکل گورنمنٹس کو منتقل کر دیے جائیں، اور پنجاب میں بھی خدا کے لیے بلدیاتی انتخابات کروا دیں، اور جو شہروں میں جو میئر ہیں ان کو بھی آنے دیں اور ان کو اپنے اختیارات استعمال کرنے دیں،
تو بہت سے معاملات حل ہو جائیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.